बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कैपिटल व्यू, मैं हूँ यासिर रहमान। नाजरीन, आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे सानिया 9 मई के हवाले से। तकरीबन एक बरस मुकम्मल हो चुका है। इस एक बरस के अंदर वो शहदा के वरसा जिनकी बेहुरमती की गई, जिनकी अलामात की बेहुरमती की गई, जिन तनसीबात के ऊपर हमला किया गया और बड़े प्लान वे से हमला किया गया, वो सवाल पूछते हैं कि आज एक साल हो गया है। मुनसिफों से सवाल पूछते हैं कि वो मुजरिम, वो दहशतगर्द जिन्होंने उनके प्यारों को, जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर, इस मट्टी की खातिर जान का नजराना पेश किया, उन्होंने अपने प्यारों को पाक अफवाज में भेजा कि आप जाएं और जाके इस कौम के लिए, इस मट्टी के लिए शहीद हो जाएं, उनके मुजरिमों को आज तक सजा क्यों नहीं मिल सकी? ये बहुत बड़ा सवाल है जो शहदा के वरसा पूछते हैं। ये विजुअल्स आप देख सकते होंगे। ये जो वीडियोस उस वक़्त बनाई गई, रऊफ हसन साहब तो ये कहते हैं कि जी कि हमें वो वीडियोस दिखाएं, वो विजुअल्स दिखाएं जो कि हमें नज़र नहीं आती। ये विजुअल्स उनके लिए हैं, ये विजुअल्स वो देखें। ये विजुअल्स तब बनाए गए, ये फुटेजेस तब बनाई गई जब इन्होंने, पीटीआई के लोगों ने, उस शरपसंद जमात के लोगों ने, उस टोले ने ये फैसला किया कि हम ये दिखाकर और लोगों को भी इंस्टिगेट करेंगे, इश्तियाल दिलाएंगे ताकि वो लोग भी निकलें और पाकिस्तान में जहां कहीं भी मिलिट्री तंसीबात हैं उसके ऊपर हमला किया जाए। ये आप क्लियर कट विजुअल्स दे सकते हैं। नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। इन नाकाबिले तरदीद सबूत के मौजूद होने के बावजूद भी आज तक वो लोग इंसाफ के कटहरे में नहीं आ सके, उन लोगों को सजा नहीं मिल सकी। ये एक सवालिया निशान है। और उस वक्त जिस लीडर के पकड़े जाने के ऊपर इतना बड़ा तमाशा हुआ, यानी 600 करोड़ रुपया सिर्फ पंजाब में नुकसान हुआ, इसी तरीके से 25 करोड़ की इमलाक का इस्लामाबाद में नुकसान हुआ, जब उस वक्त के चीफ जस्टिस ने उनका सामना किया तो उन्होंने कहा कि गुड टू सी यू। तो यकीनन इसके ऊपर कई सवालात हैं जो पूछे जाने बनते हैं 9 मई के हवाले से। इस पर बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज में हाफिज तारिक खलील साहब ने, नामवर तजियाकार हारून साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तारिक अली विर्क साहब, सीनियर सहाफ़ी। आप तीनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। तो हाफिज तारिक खलील साहब, एक साल हो गया है सर। सवाल मेरी भी कई इंटरेक्शन हुई है शहदा के वरसा से, वो यही पूछते हैं कि इंसाफ क्यों नहीं हो सका अभी तक? यासिर, 9 मई यकीनन हमारी कौमी तारीख़ का एक अफसोसनाक, हौलनाक और बल्कि शर्मनाक दिन, हमारी कौमी तारीख़ का एक ऐसा दिन जब रूह फरसा वाक़यात को पूरी कौम ने देखा और इनकी खुले अंदाज में मजम्मत भी की। देखें, ये वो दिन था जब ना सिर्फ ये कि बानी पाकिस्तान की रहायशगाह को नज़र आतिश किया गया, इसमें हमारे शहदा की यादगारें मिस्मार की गईं, शहदा के मुजस्समे गिराए गए और चुन चुन कर हमारी जो दिफाई तनसीबात थी उन पर हमले किए गए। और ये देखें कि ये काम कोई एक दिन में नहीं हुआ, इसके लिए बहुत पहले से प्लानिंग हो रही थी, बहुत पहले से जहन साजी हो रही थी, बहुत पहले से मंसूबा साजी हो रही थी। और ये काम यकीनन एक दिन का नहीं है। कल जब DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बिल्कुल एक उनका दुरुस्त तज्जिया था कि ये काम तो उस दिन से शुरू हुआ था जब इस्लामाबाद में धरने का आगाज़ हुआ था, 13 अगस्त 2014। उस वक्त से ये प्लानिंग हो रही थी कि अदारों के सामने आवाम को कैसे खड़ा किया जाए, अदारों की तहकीर कैसे हो और उन्हें कैसे नीचा दिखाया जाए। क्योंकि देखें, जब आप रियासत के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, रियासती अदारों से टकराव की पॉलिसी इख्तियार करते हैं, लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार करते हैं कि बिजली के बिल जो हैं वो नज़र आतिश किए जाएं, गैस के बिल ना दें, आप लोगों को जब तैयार करते हैं कि वो रियासत को टैक्स ना दें, सिविल डिसोबीडियंस। और देखें, ये वो एक जहन साजी है जिसके लिए पूरी कौम को एक तैयार करने की कोशिश की गई, एक मुनज़्ज़म साजिश की गई। और ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तानी अवाम जो हैं बाशऊर हैं
اور ان کے فیصلے ہمیشہ درست ہوتے ہیں۔ جب یہ 9 مئی کے واقعات ہوئی، یہ کوئی بہت بڑی پرانی بات نہیں ہے، 1 سال پہلے کے واقعات ہیں یہ سب، تو آپ دیکھیں کہ ہم بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ شہداء کے ورثہ ہم ان کے سامنے شرمندہ ہیں۔ ہم شرمندگی اس لیے محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان مجرموں کو کٹہرے میں، قانون کے کٹہرے میں نہیں لا سکے، جو ایک مہذب معاشرے کا تقاضا ہے، جو آئین کا تقاضا ہے، قانون کا تقاضا ہے۔ جب جس معاشرے میں یا جس ریاست میں شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا جائے، شہداء کی تصدیق کی جائے، ہماری آزادی یقیناً آج شہداء کی مرہون منت ہے، اور ہم انہیں سلام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہیرو ہیں، شیر خان شہید، یہ ہمارے ہیرو ہیں جن کی تعریف دشمن نے کی، اور دشمن نے خطوط لکھے اس حوالے سے 48 میں یادگار پہ کیا کیا؟ بالکل دیکھیں نا، یہ 48 سے یہ ہماری شہداء کی تحریک شروع ہوتی ہے، اور یہ چل رہی ہے، آج تک چل رہی ہے، اور یقیناً اس میں صرف یہ شہداء نہیں ہے، اس میں دہشت گردی کے خلاف جانیں قربان کر دینے والے 1 لاکھ سے زیادہ وہ شہداء بھی ہیں جس میں میں اور آپ، ہم سب کے خاندان شامل ہیں، ایسے ہی، اور ان سب کی تصدیق کی گئی۔ تو یہ ہم کہتے ہیں، ہم سب بالکل یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ ہماری قومی تاریخ کا یہ سیاہ دن ہے، یہ ایک ایسا بلیک چیپٹر ہے جس کو قوم فراموش نہیں کر سکے گی، اور یقیناً آج کا دن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس دن کو اس طریقے سے یاد کریں کہ ہم سوال ان لوگوں سے پوچھیں جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو انصاف دیں، وہ ان شہداء کے ورثاء کو انصاف دیں، وہ اس دھرتی کے رہنے والوں کو انصاف دیں کہ یہاں قانون کی بالادستی کا تصور کب اجاگر ہوگا۔ قانون کی جس معاشرے میں قانون کی بالادستی نہ ہو، آئین کو پامال کیا جائے، میرا خیال ہے کہ اس معاشرے میں پھر اب جنگل کا قانون جو ہے جب رائج ہو جائے تو یہ معاشرے نابود ہو جاتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات، اور ہمیں یہ احساس فخر بھی ہے کہ آج ہماری قیادت ایک زندہ قوم کی قیادت ہے، وہ جانتی ہے کہ ہمیں اپنے شہداء کے ورثاء کو کس طرح سے مطمئن کرنا ہے، ہمیں قوم کو کس طرح سے آگے لے کر جانا ہے۔ قوم کی یہ منزل نہیں جو دکھائی گئی تھی 9 مئی کو، قوم کی منزل جو ہے وہ ایک مثبت اور ایک سافٹ پاکستان کا چہرہ دکھانا ہے۔ اس تحریک کے ذریعے پاکستان کا چہرہ سافٹ نظر نہیں آیا دنیا کو۔ ٹھیک، آغا صاحب، ترجمان پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ جی ہمیں دکھایا جائے وہ ثبوت کہاں پہ ہیں، ان کو مزید بھی کسی ثبوت کی ضرورت ہے؟ جو کچھ ہوا، خود ان کے لوگوں نے ویڈیوز بنائی، خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ فخریہ انداز میں ویڈیوز بنا کے انہوں نے شیئر کی۔ آپ ایسے کریں، 9 مئی والے جو دن تھا اس کے 24 گھنٹے کی جو پی ٹی آئی ہینڈلرز کی اپنی جو ہیں ویڈیوز وہ آپ اکٹھی کر لیں اور آپ ان کو بھیج دیں رؤوف حسن صاحب کو، وہ خود دیکھ لیں کہ ان کی پارٹی پہلے 24 گھنٹوں میں خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک پاکستان کو فتح کرنے کی جو خوشی کس طرح بنا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے یاسر صاحب کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں۔ 1 سال گزر چکا ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ کا انٹرو بہت خوبصورت تھا کہ شہداء کی فیملیز ہم سے پوچھ رہی ہیں کہ انہیں انصاف چاہیے۔ کیا اس 1 سال میں ان کو انصاف مل سکا؟ اور کل پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت رائٹفلی اپنا پورا کیس جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا ہے کہ یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، اور آپ بھی ہم ہیں، یہ اس ملک کے، آپ فوج کیا ہے؟ فوج عوام ہے، ہم بھی باشندے ہیں۔ آپ کے شہداء کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے کیس سبمٹ کر دیا۔ اس میں دیکھیں بڑا خوبصورت ایک آرٹیکل کس نے لکھا تھا، اس میں انہوں نے 3 باتیں کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا اس واقعے کا ایک وائٹ پیپر ڈاکومنٹ ہو کے ایز ارلیسٹ ایز پاسبل نہیں آنا چاہیے تھا؟ 300 سے اوپر کے واقعات ہیں جی، اور اتنے ڈسٹربنگ ہیں، اگر آپ کچھ تو آپ کہہ سکتے اتنے زیادہ ڈسٹربنگ ہے، جس کا ایک تو آپ نے رشید خان والا ذکر کیا اور کچھ اور بھی ہیں جی، آپ جو کہ میاں والی کا جہازوں کو آگ لگائی گئی، میاں والی بات ابھی پوری نکلی ہی نہیں ہے نا۔ میاں والی میں وہاں پہ باقاعدہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے والے ڈرمز جو ہیں وہ اس کے پیٹرول کے اور ڈیزل کے لے کے جائے گئے، اس پوری پلاننگ کے ساتھ آف کورس پلاننگ کے ساتھ، اس کے اندر رکھ کے ایک ٹرالر، چھوٹے ٹرالر میں رکھ کے
جو ہوتا ہے اپنا جو چھوٹا اپنا ٹریکٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹرولر میں رکھ کے پوری کی پوری اپنا ایئر بیس کو جلانے کی. مائی گاڈ. یا یہ ایک ہمیں ڈاکومنٹ چاہیے, ہمیں اس میں ڈاکومنٹ کے ٹائم لائن کے ساتھ چاہیے. 300 جو ہے جگہ پہ اپنا پاکستان آرمی کی انسٹالیشن اور پاکستان آرمی کے پرسنل اٹیک ہوئے ہیں, ہمیں وہ پورا ڈاکومنٹ چاہیے. وہ ڈاکومنٹ ہمیں بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا. چلے کہتے ہیں دیر آئے درست آئے, اب بھی مل جائے. بانی تحریک انصاف کا یہ کہنا اس وقت جب بات کی گئی اس وقت کہ جی یہ تو ہونا تھا, ریئیکشن تو آنا تھا, آج تک تردید کیوں نہیں کر سکی پی ٹی آئی؟ بھائی کیوں کرتے, انہوں نے پلان خود کیا تھا. جیسے کہ حافظ صاحب نے بھی کہا ہے کہ لوگوں کی ایک ذہن سازی کی گئی تھی. 2000 ہم نے کل بھی بات کی, 2014 سے اس سٹیٹ کو, اس ریاست پاکستان کو عوام پاکستان کے خلاف ایسے کھڑا کیا گیا تھا کہ ریاست ظالم ہے اور آپ مظلوم ہیں. ریاست کو ہم نے ایک نیا پاکستان بنانا ہے, اس کے لیے اس ریاست کو تو بہرحال ختم کرنا پڑے گا. نیا پاکستان کا کانسیپٹ کیا تھا کہ یہ جو سٹیٹ ہے یہ ڈیلیور نہیں کر رہی ہے اور یہ آپ کی دشمن ہے. ہوا یہ کہ پہلے تو انہوں نے اس سٹیٹ کو پورٹرے کیا پارلیمنٹ کے ساتھ اور پولیٹیشنز کے ساتھ. پورا بلڈ اپ کرنے کے بعد انہوں نے ان دونوں لفظوں کو چینج کر دیا, پولیٹیشن اور پارلیمنٹ کو نکال کے پاکستان آرمی کو وہاں انسٹال کر دیا. لیکن شہباز گل کی وہ کال بھی مجھے یاد ہے ایک نجی ٹی وی چینل کو, جس کے اندر اس نے آفیسرز کے اندر بھی تخصیص کی تھی. جی میں یہ بتا, لیکن یہ سب پہلے سے پلان تھا. میں کہتا ہوں یہ 2014 سے پلان تھا کہ ان کا ٹارگٹ پاکستان آرمی ہی تھا. وہ صرف ایک کہتے ہیں نا کہ بچوں کو, عوام کو ایک سکول میں داخل کر رہے تھے, عادت ڈال رہے تھے کہ ریاست تمہاری دشمن ہے, ریاست کو اٹیک کرو. یہ اٹیک نہیں ہوا تھا یہاں پہ اس ریاست میں جہاں پہ میں اور آپ بیٹھے ہوئے, کیا اٹیک نہیں ہوا تھا. ہم کیا تھے, ہم سمبل تھے نا ریاست. 2014 کی بات. ایگزیکٹلی سمبل تھا نا پی ٹی وی ریاست کا, پارلیمنٹ سمبل تھا نا ریاست کا, سپریم کورٹ جس کے باہر اپنے کپڑے لٹکائے گئے وہ سمبل تھے نا ریاست کے. تو ریاست کے سمبلز کے اوپر اٹیک کر کے یہ سکھایا گیا کہ آپ نے ریاست کو اٹیک کرنا ہے. اور میں تو آج بھی کہتا ہوں, میرا یہ ایمان ہے کہ 2014 سے ٹارگٹ تب بھی پاکستان آرمی تھی, کیونکہ کچھ پاکستان کی جو طاقتیں پاکستان کے خلاف, وہ پاکستان کو میرے منہ میں خاک, وہ عراق, سیریا, افغانستان یا ہیٹی دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک, ویک صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا, دشمن نے جب بھی میلی آنکھ سے دیکھا اس کو ایسا کرارا جواب ملا. اگر ہم فروری کی بات کر لیں 2019-20 کی, اس سے پہلے بھی 65 کی, 71 کی, 48 کی بات کر لیں, ہماری پاک فضائیہ ہو, بحریہ ہو یا بری فوج ہو, جس طرح سے جواب دیا گیا, دشمن کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ جس طرح سے پاکستان کے اندر کے اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے, فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. یہ مجھے بتائیں, یہ کوئی ملک بھی یہ تصور کر سکتا ہے کہ حب الوطنی ہے یہ, جس ملک کی طرف دشمن میلی آنکھی سے نہ بھی دیکھ سکے, اس کے ساتھ یہ کچھ ہوا؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے تو انڈیا سے آپ آوازیں سنی ہوگی آپ نے کہ انڈیا کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا کی آرمی نہیں کر سکی وہ خان صاحب نے پاکستان آرمی کے ساتھ کر دیا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ نہیں کر سکے تو اپنے ملک کی عوام کو جو ہے وہ اکسا کے وہ کر دیا, اتنا نقصان کیا. پاکستان کی تاریخ میں آج تک اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا جو 9 مئی کو ہوا. اس حوالے سے جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ بات کر رہے ہیں ہمیں ویڈیو دکھائیں, میرا خیال ہے کہ اب کسی کو شک شبہ تو نہیں ہونا چاہیے اس حوالے سے. بڑا کلیئر کٹ ہر چیز موجود ہے. جیسے آغا صاحب نے کہا کہ آپ اس دن کی چیزیں نکال کے آپ سامنے لے آئیں, ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. ان کی ویڈیو موجود ہے, آڈیو موجود ہے, ہر چیز موجود ہے. لیکن دیکھیں یہ چیزیں ایک دن میں تیار نہیں ہوئی. اس حوالے سے جو پلان تھا وہ کئی سال پہلے سے شروع ہوا. خان صاحب اقتدار میں آئے تو تب بھی وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اس طرح کی صورتحال بننی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے ہاتھ بڑھایا گیا کہ مساک معیشت کرتے ہیں, لیکن خان صاحب نے کہا کہ نہیں جی میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. وہ تو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں نہیں آئے, وہ نہیں آئے. دیکھیں اگر یہ چاہتے ان کو پاکستان کا خیال ہوتا, پاکستان کے اداروں کا خیال ہوتا, وہ سمجھتے کہ اب ایسی صورتحال میں ہمیں مل کے چلنا چاہیے, پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا چاہیے. اپوزیشن میرے ساتھ ہاتھ بڑھا رہی ہے, ساتھ چلنے کو تیار ہے, لیکن خان صاحب کسی کی ماننے کو تیار نہیں تھے. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کے ذہن میں یہی بات تھی. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ایسا موقع آئے کہ میرا جو ٹارگٹ ہے میں اس کو اچیو کروں.
آپ دیکھیں نا خان صاحب نے اریسٹ ہونا تھا, وہ چیزیں چل رہی تھی, وہ کیسز چل رہے تھے, تو یہ چیزیں ایسے تو نہیں ہو جاتی کہ فلاں بندہ جو ہے فلاں جگہ پہ موجود ہوگا, وہ فلاں جگہ پہ اٹیک کرے گا, اور نوجوانوں کی جو ہے وہ ذہن سازی کی, ان کو تیار کیا گیا, تو اسی حساب سے جو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کہاں کہاں پہنچنا ہے. یہ میسیجز تو وائرل ہو گئے تھے. دیکھیں نا یہ ساری چیزیں, یہ آڈیو بھی موجود ہیں اس حوالے سے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک سیاہ دن ہے, اس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. ہمارے شہداء کے ورثہ وہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ وہ ان کے شہداء کے ساتھ جو کیا ہے اس عوام نے, تو اس کا حساب تو ہونا ضروری ہے. عوام نے کیا, ایک ٹولے نے کیا, وہ ٹولہ ہی وہی ٹولہ جو جس کی ہم سب بات کر رہے ہیں, باقی لوگ تو اس کی بھرپور مذمت کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے کس بندے نے اس کی مذمت نہیں کی صرف اس ٹولے کے علاوہ؟ ٹھیک ہے, اب آج کل جو ہے 9 مئی ہے, اس حوالے سے آپ دیکھنا شروع کر دیں تو ہر کسی کے اس پہ بیانات آ رہے ہیں, مذمت آ رہی ہے, اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹولہ تھا جنہوں نے یہ واقعہ کیا ان کو کٹارے میں لایا جائے, واقعی سزا ملنی چاہیے. حافظ صاحب یہ فرمائی گا ایک احتجاج جو ہے کل ایک خصوصی تقریب کا بھی انعقاد ہو رہا ہے, پرائم منسٹر جا رہے ہیں, اس کی جو کیبنٹ کی خصوصی اجلاس ہے وہ بھی بلائی گئی ہے, پھر پارلیمنٹ نے بھی ایک قرارداد منظور کرنی ہے, اس کا بھی اجلاس ہو رہا ہے. تو یعنی ایک یکجہتی کا پورا اظہار ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی نے بھی ایک احتجاج کی کال دیا. مجھے بتائیں کہ ان کی احتجاج کی کال کا منطق کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ احتجاج کریں نہ کریں, لیکن کس چیز پہ احتجاج کریں؟ وہ تو کہ ہمیں الاؤ کر دیا جائے اس پہ؟ ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا بالکل درست کیا. اور آج بھی دیکھیں لاہور میں جو ان کی جو ایک اجتماع ہوا ہے جس میں ان کے پی ٹی آئی کے اور دیگر اپوزیشن لیڈر بھی بولے ہیں, تو اس میں بھی ان کی اس میں کوئی انہوں نے اس بات پر احساس ندامت نہیں ہوا ان کو کہ بھئی یہ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے. کل بھی جب میں پریس کانفرنس سن رہا تھا, دیکھیں اب ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے, اب ہمیں مڑ کے, اب ایسا واقعہ نہیں ہوگا اس ملک میں انشاءاللہ آئندہ, اور نہ ہی قوم دیکھنا چاہتی ہے. سر آپ نے بڑا امپورٹنٹ نکتہ اٹھایا ہے. اب یہاں سوال یہ پوچھتے ہیں اگر کچھ ہوا نہیں, وہ جو مجرمان ہیں ان کے خلاف کچھ کیا نہیں, یہی تو حوصلہ میں نہیں ملے گا ان کو کچھ کرنے کے لیے. یہی وجہ ہے, دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو, یہی وجہ ہے کہ اب یہ مقدمہ جو ہے پاکستانی عوام کا ہے, یہ مسلح افواج کا مقدمہ نہیں. کل بالکل درست ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے تھے کہ اب یہ مقدمہ عوام کا ہے. اس کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم اس طرح کے قومی مجرموں کو چھوڑ دیں, یا ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ ہو, یا ان کو سزائیں نہ ملیں. اگر ان کو سزا نہ ملی تو پھر اس ملک میں کس کی جان و مال محفوظ رہے گی؟ ابھی کچھ دیر پہلے وزیر اطلاعات نے بھی ایک بات کی, انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو اگر قانون کو اپنا راستہ لینا ہوگا اور ان کو سزائیں ملنی ہوگی, اس پہ سوال بنتا ہے. اس میں تو یہ دیکھیں, اس میں ذمہ داری ہمارے سیاستدانوں کی بھی ہے کہ وہ دیکھتے کہ اگر اس میں کوئی قانونی سکم ہے, فوراً قومی اسمبلی سے, پارلیمنٹ سے قانون سازی ہونی چاہیے تھی مناسب, تاکہ سپیڈی ٹرائل کے ذریعے لوگوں کو, جو لوگ مجرم ہیں انہیں سزا مل جائے, اور دنیا کے سامنے ایک یہ مثال عبرت بھی ہو. یعنی ذمہ داری مقررہ کی بھی ہے, یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری, یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری تھی کہ ہم ان مجرموں کو آگے لے کر جاتے اور ان کو سزائیں دیتے, تاکہ ایک مثال جو ہے قائم ہو جاتی کہ اس ملک میں قانون جو ہے اس کی بالادستی ہوگی, آئین کی بالادستی ہوگی. ریاست کے خلاف یا اداروں کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوں گے ان کی پاکستان میں گنجائش کم ہوگی. تو یہ ہمیں ایک مثال سیٹ کرنا پڑے گی تاکہ ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو. اچھا, حل کی بات کی, میں اس میں آغا صاحب آپ کو انوالو کروں گا. حل کی بات کر رہے ہیں حافظ صاحب, حل کیا انہیں ایسی عبرت کا نشان نہیں بنانا چاہیے جس طرح کی ایکٹیویٹی انہوں نے کی ہے, تاکہ یہ دوبارہ واقعہ وقوع پذیر نہ ہو؟ کوئی ایسی سوچ بھی نہ رکھے کہ کل میں اٹھوں گا, یہ ایک جتھا اٹھے گا اور اٹھ کے ریاست پہ حملہ کر دے گا. اس کا وے فارورڈ اب کیا ہو سکتا ہے؟ بہت پیاری آپ نے بات کی. وے فارورڈ تو دیکھیں, کرائم اینڈ پنشمنٹ کا ایک ریلیشن شپ ہے, سزا اور جزا ساتھ چلتے ہیں. سزا ملے گی تو لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ یہ پھر سے نہیں کرنا ہے. لیکن اگر آپ حقیقت کی طرف دیکھیں تو کتنی بدقسمتی ہے. اور مجھے یاد آتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک کمنٹ بھی پاس کیا تھا اس کے اوپر کہ جن لوگوں نے ملک کو پہ تباہی بچائی ہے وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. جتنے آپ لسٹ آپ دیکھ لیجئے کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں, آفیشیل ملزمان ہیں, ان میں سے کافی لوگ تو اس وقت آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو اجازت بھی نہیں الیکشن لڑنے کی, انہوں نے الیکشن لڑا, جن کی آڈیو لیکس بھی ہوئی. جی, جن کی آڈیو لیکس بھی ہوئی. تو ایک طرف تو ہمارا لیول آف کمفرٹ اس لیول پہ ہے
کہ جن لوگوں کو جیل میں ہونا چاہیے تھا, گیلوز میں ہونا چاہیے تھا, وہ آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے. تو پھر وہی واقعی صحیح بات ہے نا کہ پھر اگر شہداء کے اپنا والدین ہم سے پوچھتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے بچوں کے یعنی کہ سمبلز کو اٹھا کے توڑا, گرایا, بے حرمتی کی, وہ پارلیمنٹ پہ لے آئے ہیں. دیکھیں یاسر صاحب, یہ بہت سیریس ایشو ہے. بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا, یہ کانسیپٹ جو ہے نا اس کا فریڈم کا, اور جو کانسیپٹ ہے نا لیجسلیشن اور ساتھ جوڈیشری کا, اس کانسیپٹ کو ہم نے بہت زیادہ میس یوز کیا ہے. آخر کار ان جو لوگ وہاں پہ اپنا الیکشن کی اجازت ملی تو کورٹس نے دی نا, اس کی اجازت کے بغیر تو نہیں آ سکتے تھے. ایک ایسا واقعہ ہوا, ایک جملے نے کتنا ہرٹ کیا ہے ان شہداء کے ورثاء کو, گڈ ٹو سی یو. اس کے علاوہ ایک آپ کو اور واقعہ سناتا ہوں. یعنی ایک طرف ملک جل رہا ہے, دوسری طرف کہا جا رہا ہے گڈ ٹو سی یو. جی, اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک خاتون جو کمپلیٹلی فورتھ فرنٹ رنرز تھیں مئی 9 میں, ان کے لیے ایک عدالت رات 12 بجے تک کھلی رہی, اور وہ ایبسکانڈر تھیں, باقاعدہ ایبسکانڈر تھیں, ان کے لیے عدالت کھلی گئی. اور رات کو اس ایبسکانڈر کو, کیونکہ اس نے الیکشن لڑنا تھا, وہ اپیئر ہوئی, جس دن فارم جمع کرا رہے اسے میں خالی ایک دن پہلے اپیئر ہوئی. ان کو نہ صرف اس وقت ضمانت ملی, بلکہ ان کو ضمانت ملی کہ وہ جا کے ڈیرہ غازی خان میں اپنے فارم بھی جمع کرا سکتی ہیں. انہوں نے الیکشن بھی لڑا. یاسر صاحب مجھے بتائیے کہ پھر کیوں نہ میرے بچے پوچھیں کہ اس ریاست کا ذمہ دار کون ہوگا, کون ہے جو اس کو پروٹیکٹ کرے گا, کہ جب ہمارے یہاں یہ واقعات میں کوئی آپ کو کہانیاں تو نہیں سنا رہا نا, واقعات ہو رہے ہیں سامنے, دیکھیں نا, یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ. اور اس کے بعد یہ کورس کا آپ اپنا یعنی کہ جو اپنا یعنی کہ ریاکشن آیا, ان میں سے میں نے ایک دفعہ کیلکولیٹ کیا, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, یہ مجھے حافظ صاحب بتایا, میں نے ایک دفعہ کیلکولیٹ کیا, حافظ صاحب کم سے کم ان میں سے 125 لوگوں نے الیکشن لڑا ہے, لڑائی ہارے ہیں نہیں, وہ چھوڑیں, 125 لوگ جو کہ باقاعدہ FIRs میں نامزد ہے, جن کی آڈیو, ویڈیو یا میسیجز کنٹینٹ یعنی کہ جس کو کہتے ہیں سامنے آیا ہے کہ یہ کرنا ہے. ان صاحب نے 125 لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی. اب مجھے بتائیں, کلیئرٹی, وی ہیو ٹو بی کلیئر اباؤٹ اٹ. ویک صاحب یہ فرمائے گا, سزا نہ ملی, 1 سال گزرنے کے باوجود بھی, اگر 1 سال مزید گزر گیا اور سزا نہ ملی, یہی لیگل پروسیس میں لیت العال میں چلتا رہا معاملہ, انٹرنیشنلی کیا پیغام جائے گا؟ پاکستان کے لیگل سسٹم پہ کتنا بڑا سوال ہوگا؟ دیکھیے جی, جیسے آپ صاحب نے بات کی ہے نا کہ اگر اس میں کوئی ضرورت تھی قانون سازی کی تو وہ فوری طور پر ہونی چاہیے تھی. 1 سال گزر گیا, یہ 1 سال کوئی کم ٹائم نہیں ہے, اتنی دیر میں تمام جتنے بھی لوگ ملوث تھے ان کو سزائیں ہونی چاہیے تھی. لیکن جیسے آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں اسمبلی میں موجود ہیں, تو وجہ یہی ہے کہ اگر آپ کسی کو سزا نہیں دیں گے تو پھر یہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. اگر آپ کسی کو سزا دیں گے تو آئندہ کسی کو پتہ ہوگا کہ میں نے اس طرح کا کام نہیں کرنا. تو عوام کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزا ملے اور وہ انصاف کے کٹہرے میں آئیں, تاکہ جو ورثہ ہیں ان کا جو غصہ ہے, جو وہ سوچ رہے ہیں, جو ان کی ڈیمانڈ ہے, وہ آپٹکس آپ کی جاتی ہے نا, انٹرنیشنل بھی تو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو. یعنی میں نے تو آج تک اپنی جو صافیانہ زندگی ہے اس کے اندر یہ نہیں دیکھا کہ کسی ریاست پر حملہ اور اس کو ڈیولپ کنٹری ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو انہیں چھوڑ دیا جائے. تو کیا میسج کیا جائے گا انٹرنیشنلی, کیا میسج دیکھیے جی, میسج تو بڑا نیگیٹو ہی جا رہا ہے نا اس میں. وہ دوسری بات نہیں, آزادی ہے جو چاہے جو دل کا. پاکستان میں اگر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو پاکستان کا جو مین ادارہ ہے, جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وہ ادارہ ہے جو پاکستان کی سرحدوں کا محافظ ہے, جن کے جو ہیں وہ نوجوان شہادتیں دے رہے ہیں, جن کی وجہ سے ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں, جن کی وجہ سے یہ ملک کے معاملات چل رہے ہیں, تو ان کے حوالے سے آپ لوگوں کی سین سازی کر کے ان کو تیار کر کے اس طرح کے واقعات کروا رہے ہیں, تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا میسج تو نیگیٹو جائے گا. پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور 1 سال گزرنے کے باوجود آپ ان کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لا سکے. تو یہ ہماری جو ہے وہ ہم جو کرنا چاہیے تھا وہ ہم کر نہیں سکے. سال گزرنے تک تو ایسے لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لا کے سزائیں ہونی چاہیے تھی, تاکہ یہ جو لوگ ملوث ہیں وہ جیلوں میں ہوتے, نہ کہ وہ آج پارلیمنٹ میں. یاسر, میں اس میں صرف ایک سنٹنس کا اضافہ کروں گا. بہت اچھی بات کی ورک صاحب نے بھی اور آغا اقرار نے بھی. دیکھیں, 9 مئی کے واقعات کا اگر اعادہ ہونے سے روکنا ہے, ان کا ازالہ کرنا ہے, تو پھر ہمیں 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں, 9 مئی کے واقعات کے ایکٹر,
करेक्टर्स, प्लानर्स, फैसिलिटेटर्स, इन सब को आपने सज़ा देनी पड़ेगी। और जब तक सज़ा नहीं होगी तो फिर 9 मई के वाक़या से नहीं बचा जा सकेगा आपको, क्योंकि सज़ा के बग़ैर जो है मुआशरा जो है, जब तक आप मुलजिमों को कानून के कटहरे में नहीं लाएंगे तो कैसे आप कह सकते हैं कि आप सिविलाइज कंट्री में रह रहे हैं, सिविलाइज सोसाइटी में रह रहे हैं। आपके बच्चे जो हैं, कैसे आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करेंगे। इसलिए ज़रूरी यही है कि हम उन लोगों को जो भी जुर्म करता है, और छोटा हो या बड़ा हो, उससे बालातर होकर कि वो किसी बारसूख है या कम असर रसूख वाला है, आपको कानून जो है उसकी बालादस्ती कायम करना पड़ेगी, आइन को सुप्रीम लॉ बनाना पड़ेगा, और इस हवाले से जो पार्लियामेंट है उसको भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा। ठीक है आगा साहब, टीटीपी जो है, जो दहशतगर्द तंजीम है जिसने हम पे हमले किए, रियासत पे हमला कर रही है, अवाम पे हमले करती है, सोच है टीटीपी की कि वो रियासत को नहीं मानती। एक सोच है एक टोले की, वो भी रियासत को नहीं मानती, तो फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं है। मैंने आपको बताया है कि उस टोले ने एक पूरी ग्रो की है, एक जनरेशन ग्रो की है पिछले पूरे 10 सालों में, जो कि इस रियासत को एडवर्सरी समझती है, पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझती है। इसीलिए वो नया पाकिस्तान लेके आना चाह रहे थे। इस पाकिस्तान को तो वो उन्होंने अवाम को कहती है आपका दुश्मन है, हम नया पाकिस्तान आपको देंगे। जब ये सब कुछ हो रहा था ना, तब हमारे जो इंटेलिजेंसिया था ना, पढ़े लिखे लोग जिसको कहते हैं, एकेडेमिया, चीख रहा था, पीट रहा था, मत करो। लेकिन हो गया। अब आगे मैं एक आपको इसमें ऐड करूं कि एक फॉरेन यूनिवर्सिटी के बच्चे रिसर्च कर रहे हैं मैथ्स कॉम के, तो उन्होंने मुझे भी राब्ते में किया। उन्होंने बड़ी खौफनाक अपना उन्होंने जो सुनाप्सिस दिया वो बड़ा खौफनाक था। आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान के बाहर लोग क्या सोचते हैं। सुनाप्सिस ये था कि एक इस टोले ने, तो आप जितना मर्जी टोले को कहें, लेकिन लोग उसको सिटीजन्स या पब्लिक ही के तौर पर अंग्रेजी में इस्तेमाल करेंगे लफ्ज़ को। सॉरी, ये आपको मानना पड़ेगा, उनके लिए वो अवामी है, चाहे वो उसका एक छोटा सा टोला है। 3 क्वेश्चन बड़े खतरनाक। एक ये कि इस टोले ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी पे हमला क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान आर्मी अभी तक की तारीख में पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान का सबसे मजबूत इदारा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, सबसे मजबूत इदारा है। और उस सबसे मजबूत इदारे पे हमला करने के बाद वो लोग फ्री ऑफ फॉल ऑल फिर रहे हैं, बाहर फिर रहे हैं। से मुराद क्या है कि पाकिस्तान का सबसे मजबूत और ताकतवर अदारे को भी अगर आप हमलावर होंगे, आपको पूछने वाला कोई नहीं। ये है सिनॉप्सिस जो बाहर लोग काम कर रहे हैं, जो हम जिसको हमें मिटिगेट करना ही करना है। कैसे मिटिगेट करना है कि वो लोग, चाहे वो अब बैठे हुए हैं अपना पार्लियामेंट्स में बैठे हुए हैं, उनको सजा हो और पता चले कि सजा मिली है उन लोगों को जिन्होंने रियासत पे हमला किया था। ठीक है हाफिज साहब, हमारी एक इंटरेक्शन थी DGISPR से, तो ये सवाल यही पूछा था कि 9 मई के जो कल्प्रिट्स हैं और ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया पे एंटी स्टेट और बिलखुसूस पाक अफवाज के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं, उस पर अमल दरामद कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि हम तो सिपाही हैं, फौजी हैं, हमारा काम तो लड़ना है। तो ये तो हुकूमत का, मुकन्ना का, बाकी इदारों का काम है कि वो इस सिलसिले में हमें सेफ गार्ड करे। देखें, पार्लियामेंट जो है वो एक उम्मीद का नाम है, होप का नाम है, वो कौम को मायूसियों से निकालने का नाम है। कि पार्लियामेंट जो एक्टिविटी करती है, जो पार्लियामानी सरगर्मियाँ होती हैं, उसमें ना सिर्फ ये कि हम माजी की गलतियों को जो है वो उसको नहीं दोहराते, बल्कि माजी की गलतियों का अजाला करते हैं, बल्कि हम फ्यूचर को ताबनाक बनाने के लिए ऐसी कानून साजी करते हैं जिसके ज़रिए हम पाकिस्तान महफूज हो, पाकिस्तान में जो प्रॉस्पेरिटी है, जो खुशहाली है, तरक्की है, उसके रास्ते में रुकावटें ख़त्म हो। देखिए, ये वो वाक़यात हैं जो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में रुकावट हैं, बल्कि इनके ज़रिए आप मुझे बताएं कि जिस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की ये सूरत हाल हो कि 9 मई के जो वाक़यात हैं, क्या इस मुल्क में फिर कोई सरमायाकार खड़ा होगा? कि जिस मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ये है कि एक चंद मखसूस अनासिर जो हैं वो आर्मी की तनसीबात पे हमला कर देते हैं, वो चाहते हैं शहीदों की यादगारें गिरा देते हैं, वो चाहते हैं सड़कें रोक देते हैं, वो चाहते हैं जहाँ जी चाहे जो है वो मनमानी कर देते। तो ये वो सूरत हाल हमें इस मुआशरे को एक महज़ब मुआशरे में तब्दील करना है, ठीक है, और एक होप लानी है। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम वो तमाम तौर तरीके जो महज़ब मुआशरों के हैं,
خواہ وہ قانون کی بالادستی کے ہوں یا انصاف کی کٹہرے میں لانے کو ہوں مجرموں کے، تو ہمیں ان کو اپنانا پڑے گا۔ آغا صاحب، ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو بار بار سرفیس کیا جاتا رہا ہے جو اپوننٹس ہیں ان کی جانب سے، کہ جب فوج کی تنصیبات کے اوپر حملہ ہو رہا تھا تو فوج نے ریئیکٹ کیوں نہیں کیا؟ تو کتنی بڑی پلاننگ انوالو تھی اس کے اندر کہ اگر فوج کو اور عوام کو آپس میں آمنے سامنے لایا جائے، فوج ریئیکٹ کرے اور اس کے بعد سول انریسٹ شروع ہو جائے، کیا پلاننگ یہی تھی؟ 100% یہی تھی ان کی۔ انہوں نے دیکھے ایکسٹریم، فوج نے نہ ریئیکٹ کر کے کتنا سیو کیا ہے؟ آف کورس دیکھیں وہ تو ایکسٹریم اس لیے کر رہے تھے آگے سے گولی چلے۔ آپ کو پتا ہے فوجی آواز تو دیتا نہیں ہے، نہیں وہ اپنے ڈنڈا، اس کے بعد ڈنڈا، اس کی جو ٹریننگ ہے وہ یہی ہے، اس کے بعد ڈنڈا بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد صرف گن ہوتی ہے اور ٹریننگ ہوتی ہے شوٹ۔ وہ تو یہ پلان تو یہی تھا کہ جب ہم ان کو اوپر پریشر کریں گے اور وہاں پہ جو ایک اپنا کھڑا ہے، اپنا پوسٹ پہ کھڑا ہے، آپ کو پتا ہے جو فوجی پوسٹ پہ کھڑا ہوتا ہے یا وہ جان لے لیتا ہے یا جان دے دیتا ہے۔ فوج کی کیو آر ایف ایک ویژول بھی ہے، جب گزر رہی ہے کیو آر ایف، اس کے اوپر پتھر اور لاٹھیاں ہاں بالکل، اور ان کی طرف ریزیلینس دیکھیں کہ وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، بالکل پیچھے بھاگ رہے ہیں اس میں۔ دیکھیں یہ کیوں کیا گیا؟ انہیں پتا تھا کہ فوج کی ٹریننگ یہ ہے کہ یہاں تو وہ اپنی پوسٹ نہیں چھوڑے گا، چاہے وہ مر جائے گا یا مار دے گا۔ یہ تو وی مسٹ اپریشیٹ دی ہائیسٹ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیڈرشپ آف دی پاکستان آرمی، کہ انہوں نے ودن سیکنڈز، آنیسٹلی اسپیکنگ ودن سیکنڈز انہوں نے پورا میسج اپنا ایک سولجر تک بھیج دیا تھا کہ ریسٹرین کرنا ہے، یہ ہمارے اپنے بچے ہیں، انہیں کسی نے پاگل کیا ہے، ریسٹرین کرنا ہے، ان کو اپنا بچہ سمجھنا ہے۔ اگر یہ میسج نہ کیا ہوتا تو پھر تو دشمن اور زیادہ جیت گیا تھا۔ دشمن تو چاہ رہا تھا کہ گولی چلے، دشمن تو 10 اپریل 1977 والا ایک واقعہ پھر سے کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ حافظہ بیٹھے ہوئے اگر ان کو یاد آ گیا ہو، یہ سب پلان تھا، سائیکلو سٹائل ہے بھائی، تاریخ وہاں ہی گھوم رہی ہے۔ میں ان کو شامل کر لیتا ہوں، ورک صاحب کو کوئکلی بتائیے گا کتنی ویشیس پلاننگ تھی یہ، کہ ایک طرف عوام آگے آئیں گی، ان کو اشتعال دلایا جائے، ان کو پہلے تقریروں سے موٹیویٹ کیا جائے، اور ان کو جیسے فری ایئر ٹائم ملتا تھا، سوشل میڈیا پہ ایکسیس فری تھی، ہر وقت بیٹھ کے فوج کے خلاف ان کے نام مختلف لیے جائیں اور ان کو ایسے کیا جائے اور فوج کو آمنے سامنے لا کے اس طرح کا کوئی میس کریٹ کیا جائے۔ کتنی ویشیس پلاننگ تھی یہ؟ دیکھیں جی، اس حوالے سے انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے جو تھی وہ اپنی کمپین بھرپور کی ہوئی تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں شاید پہلے کبھی اس طرح کی سوشل میڈیا کے ذریعے کمپین کی، اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو میری ایک ویڈیو آئے گی، ہاں میری ویڈیو آئے گی، اور ان کے آپس میں ایک گروپ بنے ہوئے تھے، اور گروپ میں وہ فوری طور پر چیزیں جو ہے نا وہ ڈال دیتے تھے، اور وہ گروپ جو ہے وہ خاص کر کے وہ نوجوان جو ہے اس میں شامل کیے ہوئے تھے۔ صاف ظاہر ہے نوجوان ان کا ذہن اس طرح سے پختہ نہیں ہوتا، تو ان کی ذہن سازی کر کے ان کو جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ اگر مجھے یہ ہوا تو یہ کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے سوشل میڈیا کا بھرپور انہوں نے استعمال کر کے یہ انہوں نے ساری چیزیں طے کر کے یہ کیا ہوتا، لیکن بہرحال پاکستانی فوج نے بھرپور طریقے ریزیلینس کا مظاہرہ کیا۔ اگر ہوتا کہ عوام اور فوج آمنے سامنے آتی تو اس طرح کا مطلب ان کی پلاننگ کو خاک میں ملا دیا۔ یہاں پہ لیں گے بریک سے جب واپس آئیں گے تو دوسرے موضوع کو پروگرام میں شامل کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی۔ ایک طرف تقریبی کام ہو رہا ہے لیکن ایک طرف تعمیری کام ہو رہا ہے، اور تعمیری کام یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں وفود آ رہے ہیں جو پاکستان کو آگے بڑھانے کی ایک حکمت عملی ہے اس پوری ریاست کی، وہ SIFC کی صورت میں ہو اور یہ باقی ہو۔ اس وقت جناب سعودی سرمایہ کاروں کا جو وفد ہے وہ پاکستان میں موجود ہے، اور اس سلسلے میں ان کے ورکنگ گروپس کا اجلاس بھی ہو رہا ہے۔ اس پہ ذرا بات کر لیں گے کہ کس حد تک راستہ ہموار ہو رہا ہے MBS کے پاکستان آمد کا، اور اس کے بعد جو بات کی جا رہی کہ $5 ارب کے تو سمجھوتے سائن ہو جائیں گے، اس کے اوپر کتنی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ حافظ صاحب،
صاحب یہ فرمائیے گا کہ پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے ایکٹیویٹیز دیکھی، ایران کے صدر بھی آئے، اس سے پہلے بھی وفود آتے رہے، پھر سعودی عرب کی جو وفود ہیں پے در پہ ان کی آمد پاکستان ہوتی رہی اور پاکستانی وفود بھی جاتے رہے ہیں. اب اس کا جو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ رزلٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کتنی جلدی نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں پرائم منسٹر میاں شہباز شریف جو ہیں وہ ایک خصوصی جو ہے وہ ایک عادت کے مالک ہیں، ایک نفسیات کے مالک ہیں. وہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں جب کوئی مشن لے کے چلتے ہیں. آج ان کا مشن ہے کہ معیشت کو پاؤں پر کھڑا کرنا ہے، معیشت کو پاکستان کے جو چیلنجز ہیں، معاشی چیلنجز، اس سے نجات دلانا. چائنیز نے ان کو دیا تھا نام پنجاب سپیڈ. بالکل. اور سعودی کیبنٹ نے کہا ہے مین آف ایکشن. تو یہ انٹرنیشنل جو خراج تحسین ہے یہ کوئی بلا وجہ نہیں ہے. اور وہ بھی چائنیز سے اور وہ بڑے اس معاملے میں وہ بہت ریسٹرین کرتے ہیں کسی کے بارے میں کوئی رائے دینے سے. بہرحال یہ ہے کہ 1 مہینے کے اندر جو پے در پے دورے ہوئے ہیں پرائم منسٹر کے سعودی عرب، اور پھر اس کے جواب میں 2 سعودی ڈیلیگیشن یہاں پر آئے ہیں. اور جو آخری ڈیلیگیشن ہے 35 ہائیسٹ ٹاپ کمپنیز کے جو ان کے عہدیدار ہیں، ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، وہ یہاں پر موجود ہیں. 35 کمپنیز کے تقریباً 50 کے قریب نمائندے یہاں موجود ہیں. اب انہوں نے پاکستان میں 25 منصوبوں کی نشاندہی کی ہے جہاں پر سرمایہ کاری کرنے والے ہیں. ایگریکلچر ہے اس میں شامل، اس میں آئی ٹی کے منصوبے ہیں، اس میں ٹورزم کے منصوبے ہیں، اس میں منرل کے منصوبے ہیں، انڈسٹریز ہے، اور اس میں دیگر منصوبے وہ شامل ہیں. اب یہ پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کے نتیجے میں دیکھیں فائنانس منسٹر نے یہ اس بارے میں جو پریس کانفرنس کی ہے، فائنانس منسٹر انفارمیشن منسٹر نے، کہ پاکستانی معیشت جو ہے اس کی سمت درست ہو گئی ہے، ڈائریکشن ہم درست ہو کر لی ہے. اور اس کے اب سعودی سرمایہ کاری کے نتیجے میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو چھوٹے اور بڑے کاروبار ہوں گے اس سے ترقی کے نئے مواقع کھلیں گے، اس میں عام لوگوں کو روزگار ملے گا. خاص طور پر پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ اس سے استفادہ کریں گے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو ہنرمند اور سکلڈ لیبر میں چائنیز بھی یہ بات کرتے تھے کہ آپ انہیں سکلفل بنائیں، یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ ہماری 64% جو پاپولیشن ہے یہ ایک قومی اثاثہ ہے، یہ ہمارے لیے باعث فخر اثاثہ ہے. ہم اس کو کنورٹ کریں ایک سکلڈ لیبر، سکلڈ مین پاور اور سکلڈ فورس میں، اور یہ سکلڈ فورس جو ہے یقیناً پاکستان کا مستقبل بھی روشن کرے گی. اور اس کے ذریعے آپ کہہ رہے ہیں ہیومن ریسورس سے ہیومن کیپٹل بنائیں. بالکل. ایم بی ایس کے پاکستان آمد کے اب کتنے جو چانسز ہیں وہ واضح ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی وفد جو ہے تقریباً کنکلوڈ کر چکا ہے اپنے کام کو. اب لگتا ہے کہ سمجھوتوں پہ ہی انشاءاللہ معاملہ جائے گا. جی بالکل انشاءاللہ. اور یہ جو بیسکلی ایف بی ایس اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ، مجھے کوئی انفارمیشن تو نہیں ہے لیکن میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ تب آئیں گے جب ہم سارے جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم اپنا اسپیڈ ورک ختم کر چکے ہیں. اوکے. اچھا ابھی جو حافظ صاحب نے بات کی نا ووکیشنل اس کی، یہ میں آپ کو ایک خبر شیئر کر رہا ہوں کہ ایون سعودی عرب ووکیشنل ٹریننگ کے بھی جو بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. گڈ. ضرورت ہے، انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں. جی یہ بہت بڑی خبر ہے، اور یہ میرے خیال ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ سعودیہ کو بھی جو نیون سٹی بنانے جا رہے ہیں اس میں جو پروجیکٹ میں جو افرادی قوت درکار ہوگی سکلڈ، وہ پاکستان دے سکتا ہے. 2023 کا جو ویژن ہے وہ بیسکلی جو وہ ووکیشنل بنا رہے ہیں وہ اس لیے بنا رہے ہیں جو انہوں نے انویسٹمنٹ یہاں پہ کرنی ہے پاکستان میں کرنی ہے. جو پروجیکٹس فار ایگزامپل منرلز کا، منرلز کی بلاسٹنگ جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل کام ہے. ہم نے تو یہاں تباہ کر دیتے نا کہ بم لگا کے اپنا اس کو اڑا کے اس میں سے ایک نکال لیتے ہیں اس قسم کا. ٹھیک ہے، تو وہ ٹریننگ دے رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان میں ان کے پروجیکٹس پہ کام کرنا ہے. اور جہاں تک بات ہے کب آئیں گے، وہ تب آئیں گے کہ جب اسپیڈ ورک سارا کمپلیٹ ہو چکا ہوگا اور وہ آ کے آپ کو کہیں گے کہ نو آئی ایم ہیئر، یہ ٹینجیبل ہے. دیکھیں ابھی تک جتنی باتیں ہیں وہ اسپیڈ ورک ہے سارا. جی ابھی تک ورکنگ ہو رہی ہے. جی بالکل. انشاءاللہ وہ تب آئیں گے جب وہ آ کے آپ کو جو پنجابی نے کہنا کہ ہتھ لے آ کے کیش پڑھائیں گے. ہمیں وہ بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ بات ان کو بھی پتہ ہے. وہ ہمیں کبھی برج فنانس کرتے ہیں، کبھی ہمارے بینک میں پیسے جمع کروا دیتے ہیں، کبھی ہمیں ڈیفرڈ ٹیل دے دیتے ہیں. تو ہمارے گھر کے حالات ہم سے زیادہ شاید ان کو پتہ ہے، اور وہ ہماری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں پرووائڈڈ جو بھی بات کی ہے. لیکن ہیلپ یہ وہ والی جو ون ون ہے، جس میں ان کو بھی فائدہ ہے اور ہمیں بھی ہے. نہیں پرووائڈڈ کہ وہ ہماری ہیلپ تب کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس سکلڈ لیبر ہوگی بالکل صحیح ہیلپ لینے کے لیے. تو وہ اس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ہم انسٹیٹیوشن کھولیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 60 سال پہلے پاکستان کی اگر کسی نے ہیلپ کی تھی
تو وہ جرمنی نے کی تھی، جرمن اور ڈچ پاکستان میں ووکیشنل انسٹیٹیوشن کھلے تھے، اس کے بعد یہ پہلا واقعہ ہوگا کہ باہر سے کوئی ملک انویسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے وک صاحب، امریکہ نے بھی بڑی اچھی ایک حوصلہ افزا اسٹیٹمنٹ دی ہے ایم بی ایس کے پاکستان کے تناظر میں جو انویسٹمنٹس ہونے جا رہی ہیں متوقع طور پہ، تو ایک پورا ایکو سسٹم بنتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بھی آن بورڈ ہے، جو باقی پاکستان کے پارٹنرز ہیں وہ بھی آن بورڈ ہیں اس حوالے سے. یہ کتنی حوصلہ افزا بات ہے کہ اگر سعودی عرب آتا ہے اس کے بعد پھر ہم باقی ممالک کو بھی دیکھیں گے. دیکھیں جی، سعودی عرب کے آنے سے یہ ایک دوستی کا نیا باب کھلے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان صافزار معاشی حالات ہمارے ٹھیک نہیں تھے، تو اس حوالے سے جو موجودہ حکومت ہے وہ فوری طور پر، جیسے آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ فوری ایکشن لیتے ہیں، فوری کام کرتے ہیں، ان کے کام کی سپیڈ ایسی ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے وہ فوری طور پر معیشت کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. کریں گے. ٹھیک ہے، I have to wind up جی. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تینوں پینلسٹ کا آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے تجزیہ آپ نے ملاحظہ کیا. پروگرام کیپٹل ویو سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.